अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको आज़ादी मुबारक हो। आज पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया। मुल्क अब किस नहज जाएगा, इस पर अगले कुछ दिनों में बात ज़रूर होगी, मगर आज चूँकि पाकिस्तान की सालगिरह है तो झंडे के इस सफ़ेद रंग के बारे में बात करते हैं जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। वैसे तो पाकिस्तान की आबादी में अक़लियत तकरीबन 4% है, लेकिन जद्दोजहद आज़ादी और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का एक बहुत ही अहम किरदार रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, जिन्होंने मौक़े कम होने के बावजूद ना सिर्फ अपना नाम बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। मिलवाते हैं आपको दीपक परवानी से, किसी भी तारुफ के वो मुहताज नहीं है। इन्होंने फ़ैशन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपना जो है पहचान बनाई है। इनको 6 बेस्ट डिज़ाइनर इन द वर्ल्ड अवार्ड एट द बल्गेरियन फ़ैशन अवार्ड्स मिला, और फिर इनको रिसेंटली जो है बेस्ट फैशन ब्रांड इन द नेशनल कैटेगरी एट द वर्ल्ड ब्रांडिंग अवार्ड्स भी जो है 2017-2018 में मिला। फिर इन्होंने एक फिक्सिट नाम की एक कैंपेन जो थी वो भी शुरू की अपने ब्रांड से मुंसलिक, और ये जो समाजी मामलात हैं उनके ऊपर भी कमेंट करते हैं, सियासी मामलात पर भी करते हैं, मगर प्राइमरीली ये पाकिस्तान के सबसे हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो हैं। उनके साथ हम आपको सिंध से ही आपको लेके चलते हैं थरपारकर नंगरपार, और वहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराते हैं वीर जी कोहली साहब से, जो मेंबर हैं पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी के। वीर जी कोहली वज़ीर आला सिंध के मामले ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ रह चुके हैं, और वो एक वकील और इंसानी हकूक़ के कारकुन भी हैं। इनकी कामयाबी का सफ़र आसान नहीं था नाजरीन, वो बचपन में जबरी मुशक्क़त का भी शिकार रह चुके हैं, यानी बॉन्डेड लेबर रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं द स्टूडियोज़ में हरमीत सिंह साहब, पाकिस्तान के पहले सिख जो है न्यूज़ एंकर और आप कह लें कि न्यूज़ रिपोर्टर रहे हैं। इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला से है, और हरमीत नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सालाना इंतखाबात में अपोजिशन पैनल से भारी अक्सरियत से कामयाब होकर बतौर मेंबर गवर्निंग पार्टी भी कम्युनिटी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक परवानी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। यू हैव अ वेरी बिग नेम माशाल्लाह, आपने बड़ा नाम अपना जो है कमाया है फ़ैशन की दुनिया में, मगर मुझे ये बताइए कि अब जब कि हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और उस सफ़ेद उस स्ट्रिप की तरफ देखते हैं जो झंडे के अंदर है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक अक़लियती बरादरी से हैं, या आपको लगता है कि आपको वो तमाम वसाइल दिए गए जो किसी भी पाकिस्तानी को दिए गए जब आप तरक्की की बात, अपनी पर्सनल तरक्की की बात करते हैं? मैं कहूँगा कि जी आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें तो सारे ही माइनॉरिटी है। मेरे ख्याल में औरतें भी माइनॉरिटी हैं और बच्चे भी माइनॉरिटी हैं, और जो एक्सेप्टेबल ना हो वो भी माइनॉरिटी है। एज फार एज पाकिस्तान में रहने का और जो चीज़ें मिली या ना मिली हमें, मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी सबको मिली हैं जो कि मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से एक ट्रीटमेंट की गई है माइनॉरिटी की इन द लास्ट 75 ईयर्स, और हरमीत ने बड़ी अच्छी बात की कि लोग अभी पूछते हैं कि वो इंडिया से आए कि नहीं आए, तो इस पर एजुकेशन मेरे ख्याल में अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है कि आपके पास पाकिस्तान में अक़लियत भी रहती है। और हम क्यों हमेशा ये क्या कहते हैं, वी गो बैक इनटू हिस्ट्री सुनाने के लिए कि जी अक़लियतों की कंट्रीब्यूशन, अक़लियतों की कंट्रीब्यूशन, अक़लियतों की कंट्रीब्यूशन। अगर देखा जाए जो प्री पार्टीशन 75 ईयर्स जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सिटी मिली है, रोड्स मिले हैं, रेलवेज मिले हैं, आर्किटेक्चर मिला है, मोहाटा पैलेस मिला है, फेयर हॉल मिला है, NCA मिला है, सब अक़लियतियों की तो कंट्रीब्यूशन है। आपको तो क्या कहते हैं, वो एक पकी पकाई रोटी ही मिली है। तो इज इट इजी टू लिव इन पाकिस्तान, अगर आप ये सवाल करेंगी तो गॉड इज बीन वेरी काइंड, एंड आई थिंक मेहनत का फल सबको मिलता है। मैंने भी बहुत मेहनत की है और अपने मुल्क का बहुत ही नाम रोशन किया है दुनिया में और पाकिस्तान में भी, रिटेल में या जिस कैटेगरी में आप देखें। और मेरे ख्याल में टू से कि somebody is a minority and somebody is a majority just on the basis of account और कंट्रीब्यूशन लोगों की उस हिसाब से ना देखी जाए तो इट्स अ बिट अनफेयर। मज़हब के हवाले से आपको, चूँकि ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ये लफ्ज़ है माइनॉरिटी, ये नहीं होना चाहिए, मगर आपने दुरुस्त कहा कि आजकल औरतें भी माइनॉरिटी हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमने 2 ख़वातीन को दावत दी थी कि वो हमारे शो के ऊपर आएँ, मगर किसी वजह से जो है वो नहीं आ पाई, और उन्होंने कन्फर्म तो किया हुआ था। तो हम चाहते थे कि जो ख़वातीन हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूर हो, चूँकि उनके बग़ैर बात नहीं हो सकती। मगर दीपक
سب کے لیے شاید اتنا آسان نہیں رہا. شاید اس کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ کا جو فیملی اسٹرکچر تھا اس نے آپ کو سپورٹ اس طریقے سے کیا جس طرح کہ آپ چاہتے تھے. ویر جی, آپ کی جو جدوجہد شروع ہوئی, آپ تو جبری مشقت کرتے رہے بچپن سے, تو آپ کے لیے تو یہ جو سفر ہے یہ بڑا کٹھن تھا. بہت شکریہ. دیکھیں, جبری مشقت تو بات کی بات ہے, اس سے پہلے ہم نے طبقاتی نظام سے جدوجہد کی ہے, اور وہ طبقاتی نظام ایسا تھا کہ جس میں انسان نہیں تھا, میں انٹچیبل تھا. میں کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا, سو کارڈ جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا, ان کے ساتھ کھا نہیں سکتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا تھا, ان کے مندر میں نہیں جا سکتا تھا. تو ہم نے تو سفر وہاں سے جو طبقاتی ایک بدبودار نظام تھا, ایک سسٹم تھا جو کہ منو سمرتی سے شروع ہوا, تو ہم تو اس کے خلاف لڑتے لڑتے پھر ظاہر ہے پھر وومن رائٹس کی باتیں آ گئیں. لیکن جب لوگ مجھے میرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں آپ کے کیا حالات ہیں, تو میں پھر کمپیئر کرتا ہوں کہ پاکستان سے پہلے یا 100 سال پہلے جو ہمارے حالات تھے, جس میں ہمارے بڑے جو ہیں وہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں پہن سکتے تھے, سر پہ پگڑی نہیں باندھ سکتے تھے, وہ گھوڑے پہ سفر نہیں کر سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کو میں 100 سال پہلے کی جو جرنی ہے اس کو میں کمپیئر کرتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس وقت ایسے سسٹم میں ہوں جہاں پہ کم سے کم مجھے, اگر ہاں رائٹس مجھے نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے, لیکن میرے بھائی نے بھی کہا کہ رائٹس تو خواتین کو بھی نہیں ہے. ہرمیت سنگھ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ تو پارلیمنٹ کور کرنے جاتے ہیں, اکثر جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے ہندوستان سے جو ہیں ایک رپورٹر آئے ہیں, تو وہ آپ کو دیکھ کے اور آپ کا جو لباس ہے وہ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ویسے جو پہلے سوال پہ دیپک سے جو آپ نے کیا, میں اسی پہ آنا چاہوں گا اور اپنے ایکس پرائم منسٹر کی ایک بات آپ سے شیئر کروں گا, بلکہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ نے مائنورٹی کا یہ جھنڈا, پھر ہم فلیگ کی بات کرتے ہیں, گرین ہلالی اور ساتھ میں جڑے ہوئے سفید میں ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مائنورٹیز کے جو آپ انفراسٹرکچر دیکھیں, ہماری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن پھر بھی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہلالی جڑا کس سے ہے, سفید کے ساتھ, اور ساری تکلیفیں ہمیں ملی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈنڈا بھی وہی دیا گیا ہے, یعنی آپ اندازہ اگر لگا سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم آتے ہیں, یعنی مائنورٹی کی جو کوہلی صاحب نے بات کی, میں اسی کو اس لیے سیکنڈ کروں گا. ایک تو آپ نے جو بات کی کہ میں جاتا ہوں پارلیمنٹ, مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب نیب میں ہوا کرتے تھے تب 2-3 دفعہ جب میں ان ہوا تو نواز شریف صاحب نے نا اپنا منہ, چہرہ جو ہے تھوڑا سا ڈھک لیا اپنے ہاتھوں سے. اس کی سوچ جو تھی وہ یہ تھی کہ دلی کا یہ صحافی پتہ نہیں مجھ پہ کیا لکھے گا کہ عدالت, ایک چھوٹی سی عدالت میں میرا کیا, میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں. تو میں یہ بات, کیونکہ چھوٹی سی عدالت ہے نیب کی, تو وہاں پہ میں نے سنا مشاہد حسین صاحب نے ان کو کہا جی جناب یہ پاکستان کے اینکر ہیں, پبلک ٹی وی میں ہوتے ہیں. تو پھر مجھے نواز شریف صاحب نے بلایا اور مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا پاجی میں بہت برے حالات سے گزر رہا ہوں, میرے لیے جا کے گردوارے میں ارداس کریں. یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ صحافیوں نے خبر نوٹ کی, اور یہ خبر جیسے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو نیچے نواز شریف صاحب کو لوگ اس لیے گالیاں دے رہے تھے, ایسے برے کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ دعا کر رہے ہیں کسی مسلمان سے کیوں نہ کی, ایک سکھ سے کیوں کی. تو یہ چیز آپ پرائم منسٹر کو دیکھیں کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ پاکستان میں جو سکھ ہیں وہ کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھیں پڑوس ملک میں ہندوستان میں تو یہ نہیں ہوتا, چونکہ وہ اتنے یوز ٹو ہیں کہ وہاں پہ ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. بلکہ ہندوستان کے اندر ایک ٹائم پہ جو صدر تھے وہ مسلمان تھے, جو پرائم منسٹر تھے وہ سکھ تھے, اور ان کی سب سے بڑی پارٹی کی جو سربراہ تھیں وہ ایک کیتھولک تھیں, ایک عورت تھیں. تو دیپک آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ کیا آپ تو کراچی میں رہتے ہیں, یو آر ویری ویل نون, تو ظاہر ہے جن حلقوں میں آپ گھومتے ہیں وہ تو آپ کو جانتے ہیں, مگر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ باہر گئے ہیں, دیو ازیومڈ کہ نہیں آپ پاکستان سے نہیں, آپ ہندوستان سے ہیں؟ ایکچولی جب میں باہر جاتا ہوں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں میرے جیسے لوگ بھی رہتے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ فینومینا, ٹھیک ہے, بیکاز شاید دے آر ویری یوز ٹو, اسپیشلی ان آر فیلڈ, they are very used to not hearing کہ پاکستان سے کوئی فیشن ڈیزائنر بھی ہوتا ہے, پاکستان میں فیشن بھی ہوتا ہے یا ڈیزائن بھی ہوتا ہے. ان کا تھوڑا جو امپریشن ہے وہ یہی ہے کہ جی یہاں پر سب لوگ جو ہے وہ برقعے پہن کے گھومتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کوئی انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. اگر اس کو ایک لارجر ملیو میں ہم دیکھیں تو last 75 years have not been kind to the minorities. It's also not been kind to, let's say Amit said, to women or to, we are very used to marginalizing everything. اگر ہم آج after 75 years اگر آپ اخبار میں دیکھیں ٹینڈر آیا ہوا ہے تو اس پہ یہ لکھا ہے کہ certain jobs are for Catholics and certain jobs are not for Catholics.
And that in itself is discrimination. میں equal opportunity کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے پاکستان میں بھی پہلے minority کا جو electoral ہوتا تھا وہ separate ہوتا تھا, and minorities you vote for minorities, and now everybody is coming to general election. ٹھیک ہے, وہ بہتر ہے آپ کے خیال میں کہ وہ بہتر تھا کہ الگ ہو مائنورٹیز کا؟ میرے خیال میں یہ بہتر ہے کیونکہ it is very important for you to amalgamate. اگر آپ 75 سال پہلے یہ کہہ کے آئے کہ جی ہمارے ساتھ برا ہو رہا تھا اور آپ you wanted a new country, then you کیا کہتے ہیں, the suppressor has become the suppressee. You've done the same thing to your own minorities. When have you decided کہ your minorities should come up? Right? First thing. Second یہ کہ اگر میرٹ کوئی چیز ہوگی تو میرٹ پہ میں صرف کیا کہتے ہیں ہندوز یا مسلمز ان کی بات نہیں کر رہا, میں میرٹ پہ جنرلی ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ فیوریٹزم بند ہونا چاہیے کہ کس کو جاب ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی, اور کہ پنجاب میں سندھی کو جاب نہیں ملے گی یا سندھ میں پنجابی کو جاب نہیں ملے گی. All of this should stop. After all, 75 years is a long time. آپ کے ساتھ بہت سارے دوسرے ملکوں کو بھی کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنس ملی ہے. پھر آپ نے ایکول اپرچونٹی کی بھی بات کی, ویر جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہرمیت آپ کی جانب آؤں گی. ایک چیز میں پھر بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد میں پوچھوں گی کہ دیکھیے کیا آپ کو وہ ایکول اپرچونٹی مل رہی ہے؟ چھوڑ دیں کوٹے سسٹم سے بھی اگر آپ الگ ہو جائیں تو اس وقت جتنے بھی میرے ساتھ میرے جو تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم یا صدر نہیں بن سکتے, یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے. تو اگر ایکول اپرچونٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کو کتنی ایکول اپرچونٹی مل رہی ہے, کس حد تک مل رہی ہے, یہ وہ خواب کیوں نہیں دیکھ سکتے, یہ پوچھیں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو آزادی مبارک ہو. اور آج ہم اس جھنڈے کے اس حصے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہرمیت صاحب, آپ بریک سے پہلے دیپک کی بات کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے تھے کوٹا سسٹم کے حوالے سے. مونی سے کوٹا سسٹم کی اگر میں بات کروں, پہلے تو ہم آرٹیکل 25 کو اگر پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. ایک طرف تو آئین میں جو لکھا ہے, قانون میں جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے کہ کیسا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. وہ ہمیں جو غیر امتیازی سلوک ہے یا برابری کے حقوق دیتا ہے, برابری شہری کے جو حقوق ہیں وہی دیتا ہے. کوٹا سسٹم آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جب امپلیمنٹیشن ہوئی بڑی تگ و دو کے ساتھ, ابھی بھی جو سسٹم ہمارے لیے متعارف کیا گیا ہے, ایک تو اس میں زیادہ تر جو پوسٹ رکھی گئی ہیں یعنی 18 سے بڑھ کر جو ہے آگے ہمارے لیے کچھ ہے نہیں. پھر دوسری بات بالکل کیا مطلب کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ نیچے 18 بالکل آپ سے زیادہ تر تو سینیٹری کے جو لوگ ہیں ان مائنورٹی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوٹا سسٹم جو یہ ہے کہ اس میں میجورٹی جس طرح ہماری سیٹ بھیج رہی ہے مختلف ڈسٹرکٹ میں, جب ہم آواز اس کے لیے اٹھاتے ہیں. اب دیپک کی ایک بات سے میں اگری نہیں کروں گا, وہ ہے الیکشن کا جو ابھی طریقہ کار اپنایا گیا ہے. یعنی ماضی میں مجھے یاد ہے کہ ایم پی بھنڈارا ہوا کرتے تھے, یزدیار کی کباد ہوا کرتے تھے, آواری ہوا کرتے تھے. ایسے لوگ جو الیکشن کے ذریعے ان کو مائنورٹی الیکٹ کرتی تھی, تو وہ ایک تو بڑے زبردست طریقے سے وہ پارلیمنٹ ہاؤس آ کے یہاں پہ ہماری آواز بھی وہ اٹھایا کرتے تھے, اور ہمارے جو حقوق تھے, ہمارے جو کام تھے وہ بڑی آسانی سے ہو سکتے تھے. ایک چھوٹا سا چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. ایک مسئلہ آیا ایک ہندو بچی کا جس کو اغوا کیا گیا اور جبری اس کا جو ہے ہو گیا, اسلام مذہب تبدیل کر دیا گیا. میں گیا یہاں پہ, انہی کے رمیش واکوانی صاحب ہے اور ایک اور جناب ہیں, ان سے میں نے گزارش کی کہ اس پہ کچھ بات کر سکتے ہیں, کچھ شو کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح ایک اور ایشو میں ساتھ میں لے کے گیا, تو مجھے ایک جناب نے بتایا کہ جناب علی میں تو پیسے دے کر آیا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس, آپ کسی اور کے پاس جائیں. میں وہی ایک اور ایشو لے کے میجورٹی کے پاس, مسلمان کس نے کہا یہی میں رمیش واکوانی اور اسی میں جو کرشنا ہے, ان لوگوں نے مجھے جواب دیا تھا. اور پھر اسی کے ساتھ میں گیا یہی سوال لے کے ایک میجورٹی کے منسٹر کے پاس. اس نے مجھے کہا کہ آپ کے تو مائنورٹی کے بہت سارے لوگ ہیں بڑے ایکٹیو, ان کے پاس جائیں. تو میں نے کہا جناب علی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے پارلیمان پہنچتے ہیں. اب یہ جو سسٹم ہوا ہے, یقین مانیں مجھے اس پارلیمان میں دیکھیے کتنی جبری شادیاں ہوئی ہیں, کتنے لوگ مرڈر ہوئے ہیں, کتنے سکھوں کو ٹارگٹ کیا گیا. کس نے جا کے کھل کے بات کی؟ کون سے ایسے قوانین ہیں جو سینٹ میں بنے ہوئے ہیں؟ کون سا مائنورٹی کا سینیٹر اٹھایا کہ اس قوانین میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سلیکٹڈ طریقے سے جو آ رہے ہیں. اور ایک اور چیز, ویر جی بیٹھے ہیں بلوچستان کے ایک ایم پی ہیں, اس کو تو, اور میرے ایک دوست ہیں رنجیت سنگھ ایم پی, ایکس ایم پی ہے کے پی کے میں, جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو خیرات میں جو دی گئی ہے سیٹ ہے نا, یہ بھی آپ پہ بہت بڑا احسان ہے. اچھا, تو یہ ویر
वीर जी साहब देखिए, ये जो बात कर रहे हैं एक तरीके से आई विल एग्री विद हिम कि फोर्स कन्वर्जन एक बहुत बड़ा इशू है। इसको क्यों नहीं पुश करते आपके जो MNAs है? कईयों को तो मैंने देखा है पुश करते हुए, मगर जो इनका एक्सपीरियंस रहा है और ये जो बता रहे हैं हरमीत साहब, ये कहते हैं कि जी जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ पे, हमारे पे बड़ा एहसान हुआ है कि हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं रिजर्व सीट्स के ऊपर। तो आप क्या कहेंगे कि क्या दम खम नहीं है जो जिन लोगों को आप भेजते हैं ऐवानों के अंदर? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हिदायत पे फोर्स कन्वर्जन के इसको मैकेनिज्म, एक सिस्टम बनाने के लिए कोई कन्वर्ट होता है तो उसके क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, सिंध असेंबली ने एक कानून पास किया और वो कानून जो है वो उस वक्त लोग के थे गवर्नर, उनके पास 3 महीने पड़ा रहा। बिल्कुल रहा, 3 महीने पड़ा रहा। फिर मुजाहरे हुए उसके खिलाफ। हमारे राइट एक्टिविस्ट हैं, मुझे दुख, मैं उस वक्त उसमें कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, गवर्नमेंट में नहीं था, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन हमारे सारे जो राइट्स के लिए बात करते हैं NGOs वगैरह वगैरह और बाकी पॉलिटिकल पार्टी सबकी सब खामोश थी, चुप थी। नहीं सर, हकीकत तो ये है वीर जी साहब कि ये बिल जो है आपने खुद ही वापस ले लिया, आपके ऊपर प्रेशर आया, जो मजहबी जमातें उन्होंने एहतजाज किया और ये बिल आपने खुद ही वापस ले लिया। ये हुआ ना? ये हुआ नहीं, फिर गवर्नर के पास पड़ा हुआ था, दोबारा हम पास नहीं करा सके और टेन्योर खत्म हो गया, ये हुआ था। मगर वीर जी साहब एक ये बात बताइए कि आपको तो पता है कि पार्लियामेंट्री कमीशन भी बनी थी फोर्स कन्वर्जन्स के ऊपर, जबरी मज़हब की तब्दीलियों के ऊपर, और उसके अंदर जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो उसके एक बड़े अहम रुकन थे और उन्होंने ये कहा कि ये जो फाइनेंशियल वजूहात हैं उसकी वजह से जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की, वो कन्वर्ट कर जाती हैं। वो इस नतीजे पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी कुछ कास्ट सिस्टम है उससे भी लोग जो है तंग आके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर ये उन्होंने कहा जी ये मसले हैं, असल में जबरी जो है मज़हब की तब्दीली वो हो नहीं रही। अब ये भी सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मियाँ मट्ठा को क्यों खुली छूट देती है? क्या वजह है कि मियाँ मट्ठा जो है वहाँ पे कई अरसे से ये काम कर रहे हैं मगर कोई उनको रोकने वाला नहीं? पीपल्स पार्टी में था और जब ये कंपनियां ज्यादा आई तो पीपल्स पार्टी ने उसको निकाला, फिर PTI में गया, फिर PTI में निकाला उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हम मसला ये आता है कि मैं इनका वकील रहा हूँ ना, बहुत सारे केसेस में ये वकील रहा हूँ। 2 चीजें हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कर पाते। एक तो ये कि उसमें फोर्स कहीं भी हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट के अंदर बच्ची को लाते हैं, उससे पूछता है जज 164 की स्टेटमेंट में पूछता है कि तुम इसके जबरदस्ती लाए हो? कह रहे हो नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं एडल्ट हूँ और मैं जो है पसंद की शादी से करना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो वो फोर्स जो है वो कानूनी तौर पे कोर्ट के अंदर कभी प्रूफ नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमें केस में नाकामी होती है। ठीक है, वो बात आपकी सही है, मगर आप क्रिमिनलाइज तो नहीं कर सके ना फोर्स कन्वर्जन को। जिस तरह आपने खुद ही बताया कि वो लैप्स हो गया वो कानून, तो ठीक है, सिंध ने, इसमें कोई शक नहीं, सिंध में ज़्यादा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हुई है ख़ासतौर पे माइनॉरिटीज़ के हवाले से, मगर जिस तरीके से कामयाबी हम सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी देगी, जो अपने आप को एक सेक्युलर जमात कहती है, वो हमने देखी नहीं। दीपक साहब आपकी जानिब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? और दूसरा ये कि जी, मैं कहूँगा कि इसका जो इशू है वो उससे ज़्यादा डीपर है, बिकॉज हमारे पास एक पिछले 50-60 सालों में थोड़ा सा आ गया है, somehow women are just not treated very nicely in Pakistan। लोग औरतों को रोडों पे ऐसे देखते हैं कभी उन्होंने कभी औरत नहीं देखी, या जिस तरह से क्या कहते हैं वो, औरत को टीवी पे आप हरास तो कर सकते हैं, मार तो सकते हैं, लेकिन उसे प्यार करता हुआ नहीं दिखा सकते। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना। ओके, तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा पैटर्न है जो नजर आ रहा है कि एक ही जगह से, एक ही कन्वर्जन, एक ही सिटी से, एक ही दरगाह से वो हो रही है और वहां से वो आगे लेके जा रहे हैं। इससे ज्यादा किसी को प्रूफ क्या चाहिए कि अगर एक ही जगह से एक चीज हो रही है तो वो गलत ही हो रही होगी। और जो ये केसेस पिछले हफ्ते में आए हैं, इट्स अ वेरी बिग प्रूफ कि हमने इस सोसाइटी को आगे लेके जाते हुए क्या करना है और क्या हम करना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। नाज़रीन, इधर छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर से हाजिर होते हैं। कुछ आइन के ऊपर भी आइए, क्योंकि आइन जो होता है वो एक स्ट्रक्चर सा होता है और उसके ऊपर आप अपना घर बना लेते हैं। अब अगर आपका ढांचा ही ख़राब हो तो उसके ऊपर आप क्या घर बनाएंगे? और आइन के ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती, मगर आइन को इन अबेयंस अगर कर लें तो कोई मसला नहीं होता। आपसे पूछती हूँ, आप तो पार्लियामेंट कवर करते हैं हरमीत साहब, और फिर वीर जी साहब से भी पूछेंगे कि 18वीं तरमीम में उन्होंने ये बात क्यों नहीं, इसको एड्रेस क्यों नहीं किया? अच्छा, ये कोई भी सदर नहीं बन सकता या वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, कोई भी क्रिश्चियन लड़का या हिंदू लड़का या सिख लड़का या लड़की ये ख्वाब ही नहीं देख सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड ही नहीं है।
دیکھیے آپ نے آئین کی بات کی, آپ نے قانون سازی کی بات کی. پہلے تو جو آئین جنہوں نے بنایا بڑی مشکل سے تو یہ بنا, لیکن آج کل کی جو سچویشن ہے جس طریقے سے ان کی ہی نسلوں نے جس قانون اور آئین کو جس طرح رون ڈالا وہ آپ کے سامنے ہے. عدالت سے جو حکم صادر ہوتا ہے اس کو کیسے اس حکم کا کیسے پالن کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مائنورٹی کی پھر میں اگر آتا ہوں تو آپ دیکھیں نا جوگیندر ناتھ منڈل کے ساتھ آپ نے کیا کیا. جوگیندر ناتھ منڈل ہندوستان کو چھوڑ کے اور بالمیک کی ایک بہت بڑی فیملی کو ادھر سیٹل کر کے اور ان کا سپورٹ پاکستان کے ساتھ کر کے, جوگیندر ناتھ منڈل کی جو ہسٹری ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بتایا حق اور جو سچ کی بات ہوتی ہے. ہاں بالکل, دورا پٹیل کی بات کی جائے, ہمارے آپ دیکھیں بلکہ کل میرے کسی کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ 97% یہاں پہ مسلم ہے, 3% ہم رہ گئے ہیں. ابھی تک 75 سال کی کارکردگی ہے کہ صرف 3 اگر ایماندار کوئی جج آتے ہیں سامنے تو وہ غیر مسلم ہے. تو پھر آپ اندازے اس ریاست سے لگا لیں. تو یہاں پہ جو حقوق اور پریزیڈنٹ کی اور پرائم منسٹر کی بات کی جاتی, میں تو ہمیشہ ہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. دیکھو کس انڈسٹری میں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بڑے مسائل کا, دیپک پروانی پاجی جو ہیں ایک اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے, لیکن بہت سارے مائنورٹی کے جو لوگ ہیں جن اسکولوں میں وہ پڑھتے ہیں ان کو وہ اپرچونٹی نہیں ملی. میں اپنی بات بتاؤں, میں گورنمنٹ سے پڑھا ہوں کیونکہ میرے اسکول میں پرائیویٹ میں پڑھنا جو تھا حرام تھا. ٹھیک ہے, اس وقت پرائیویٹ اسکول بھی نہیں تھے. 3 مہینے کے لیے میں اسکول سے میں اس لیے نکل جاتا تھا کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ بھئی اگر آپ اس طرح سکھ رہیں گے, یا بچوں کو کہا جاتا تھا کہ ہرمیت سنگھ اگر سکھ رہے گا تو جنت کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں. ایک ٹیچر اگر یہ بات کرتا ہے تو ایسے ماحول میں آپ کیسے پڑھائی کرتے ہیں؟ اور پھر اس ماحول میں یونیورسٹی سے لیول تک آج اگر میں اینکر بن گیا ہوں, ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھتا ہوں, یقین مانے آج بھی ہمیں ان ساری چیزوں کا سوال ہم سے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ تبدیل کر لیں اپنا مذہب. آج بھی بالکل ہوتے ہیں, آج بھی ہوتے ہیں اور جواب ہمارا اب تو ہمارے کان پک گئے, ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. یہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے بالکل ٹھیک ہے. ویر جی صاحب آپ نے تو سن لی, بڑی دکھ سے انہوں نے ہمیں اپنی بات بتائی ہے. جس طریقے سے سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, وہاں سے اورکزئی میں تو بڑے سکھ ہوتے تھے, انخلا ہو گیا پھر ان کا وہاں سے. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس قسم کے, اور میں اس لیے یہ بار بار بات کرتی ہوں کہ جب آپ آئین کے اندر یہ چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ جی ایک جو ہے مذہب کا جو کمیونٹی ہے وہ تو بن سکتی ہے وزیر اعظم اور صدر, مگر دوسری نہیں بن سکتی, تو پھر آپ ایک وہ کیپ لگا دیتے ہیں. اور پھر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو یہ اقلیت سے ہے یہ کتنا اوپر آئے گا, تو ان کو انکریجمنٹ بھی نہیں ملتی پارلیمنٹ کے اندر. تو جب آپ 18ویں ترمیم بنا رہے تھے پیپلز پارٹی والے, آپ نے یہ سوچا نہیں کہ یہ بھی بدل دیں؟ آپ نے تو ایک شک بلکہ ڈالی اس کے اندر. دیکھیں اس میں تو بہت ساری چیزیں ڈالی تھی, لیکن جو اپروول ہوئی, جو پاس ہوئی 18th امینڈمنٹ, وہ بہت بڑا کام تھا. لیکن اس کی جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں نا, اس کی ضرورت تھی نہیں. ویسے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جنہوں نے ڈالی تھی وہ کیا سوچ کے ڈالی ہے, ورنہ 95% جو میجارٹی ایک مذہب سے ہیں, تو ان کو کیا ڈر ہے کہ کوئی اور آئے گا اور وہاں بن جائے گا. تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا رضا ربانی صاحب سے کہ جی آپ آرکیٹیکٹ ہیں 18ویں ترمیم کے, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی, یہ جو پوسٹ ہے یہ سب کے لیے نہیں ہو سکتی, صرف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہو سکتی؟ نہیں, اس میں دیکھیں جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اس میں تمام پارٹیز تھیں, ایک پارٹی نہیں تھی. رضا ربانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, لیکن اس کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, اگر کوئی بھی ایک شامل نہ ہوتی تو وہ 18th امینڈمنٹ پاس نہ ہوتی. وہ اسی طرح جیسے بھٹو صاحب نے جب وہ آئین بنا رہے تھے اس وقت کچھ ایسی شکیں ڈال دی جس میں آپ کو ہی پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ بھٹو صاحب ظاہر ہے ان کی نہ خواہش تھی نہ ان کی مرضی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کو ڈالنا پڑی کیونکہ آئین پاس کروانا تھا. اسی طرح 18th امینڈمنٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کے لیے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے آئین ترمیم پاس کرانے کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کرنی پڑتی ہے, جس سے پاکستان پیپلز پارٹی یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ ایگری نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ 18th امینڈمنٹ پاس کر رہی تھی جس میں بہت ساری فار دا سیک آف دا میجورٹی. اب یہی تو سوال ہے دیپک صاحب کہ فار دا سیک آف دا میجورٹی, جو میجورٹی کا رول ہے, تو پھر اگر ایک اچھی چیز ہو رہی ہے تو چلیں اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ہم ڈال دیتے ہیں. ظاہر ہے پریشر ہوگا ان کو مذہبی جماعتوں سے, اور تھا اس وقت, تو ہم یہ چیز بھی پاس کر دیتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ امید کہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ ظاہر ہے ہم سب نے اکٹھے ملنا ہے, سفید نے بھی رہنا ہے اور ہرے نے بھی رہنا ہے. تو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ کیا کہتے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے پاکستان میں رہنا. ٹھیک ہے, یو ہیڈ اے پارٹیشن, ٹھیک ہے, وی ڈس ایگری ٹو لیو ود ایچ ادر, اور ایک پارٹیشن ہو گئی. اوکے, we've lived here for over 700 years. I mean, at least my family has, and you are still questioning our loyalty, and you've just arrived 75 years ago.
Shouldn't we be questioning your loyalty just because you're majority and we're minority? Isn't that the hilarious part in the entire situation? نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ بات آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ درست کر رہے ہیں, مگر دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ امید کہاں نظر آ رہی ہے, چونکہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ جس طرح حرمیت نے کہا درد سے کہنا پڑتا ہے کہ جی پشاور کے اندر ٹارگٹ کلنگ مائنورٹیز کی ہو رہی ہے, جبری مذہب کی تبدیلیاں سندھ میں ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو باقی بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ اچھی طریقے سے رہ سکیں. منیزے جی, جب امید اس وقت آتی ہے جب جو رولنگ گورنمنٹ ہو یا لاز ہوں وہ 100 سال 500 سال کے لیے لکھے جائیں. آپ کے پاس تو 2 یا 3 سال کا پلان نہیں ہوتا اس ملک کو چلانے کا, تو آپ ہماری کیا بات کر رہی ہیں یہاں بیٹھی ہوئی. I mean, let's look at جو last 2 governments, successful governments. Which government has given us at least a 10-year plan, 20-year plan, 50-year plan? This is how Pakistan is going to go forward. So ٹھیک ہے, it's a larger issue. مگر آپ کو شروع میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہمیں مائنورٹی نہیں کہنا چاہیے, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اقلیت نہیں کہیں. یہ بھی ایک بات, بالکل دنیا آگے نکل چکی ہے اور آپ ابھی بھی چھوٹی باتوں میں اٹک جاتے ہیں اور آپ ایک لارجر پکچر دیکھتے ہی نہیں. یو میکنگ اے مچ لارجر پوائنٹ. مگر ویر جی صاحب آپ سے پوچھوں گی, آپ کو امید کہیں نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے حالات جیسے ہیں ویسے ہیں, ان کی بات بھی درست ہے کہ دیکھیں آپ نے کوئی پلاننگ تو کی نہیں, یہاں پہ جمہوریت بھی نہیں آپ سمجھ ایک طرح سے جو ہے چل پائی, تو آپ کو کہاں امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ ایک ہی امید ہے, اور وہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے, ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے, پارلیمانی سسٹم جو ہے, وہ اسٹرانگ زیادہ مضبوط ہو, وہ چلتا رہے پروسیس, اور اس میں جو بیچ میں انوالومنٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ہم ٹریک سے نیچے اتر جاتے ہیں, وہاں سے سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں اگر وہ پراپر چلتے رہے, باقی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن کا مثال, اور جو دیپک صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ لفظ جو ہے اقلیت, آپ اس کو استعمال نہ کریں مائنورٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, آپ اس سے رضامند ہیں اس بات سے؟ میں اس لیے دیکھیں اس سے مائنورٹی تو چلو اپنی جگہ, وہ تو آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور بہت سارے قوانین کے اندر بھی مائنورٹی لفظ لکھا ہوا ہے, اس کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ظاہر میں استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک اور الفاظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نان مسلم. اب نان مسلم دنیا میں کہیں بھی, نان کرسچن یا نان ہندو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتے, یا نان کوئی اور نہیں ہوتے, لیکن نان مسلم جو ہے وہ, اس سے میں کہتا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بہتر لفظ ہے, آپ سمجھتے ہیں بہتر لفظ ہے. بہت خوب. حرمیت صاحب آپ امید کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پارلیمنٹ جاتے ہیں تو مایوسی کے علاوہ وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا, بلز اتنے پاس ہوئے کوئی ڈسکس نہیں ہوئے. وہ 10 ایئر پلان کی بات کریں, یہاں پہ 10 دن کا پلان نہیں پتہ ہوتا, اگلا وزیر اعظم کون ہے پوجو تو جانو, کسی کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگا لیں کہ جشن آزادی کا دن ہے, دفعہ 144 اس وقت مختلف شہروں میں نافذ ہے, ڈی چو خالی پڑا ہے. کبھی یہاں پہ لوگ جھنڈا لہرا کے آزادی کے نعرے اور ترانے گایا کرتے تھے. آج اس قسم کے حالات آ گئے کہ میجورٹی اور مائنورٹی تو ایک لیول پہ پہنچ چکے ہیں. میں صرف یہی گزارش کروں گا, کیونکہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جو حکومت بھی آتی ہے, چاہے میاں محمد نواز شریف کو ہم نے دیکھا, یا بھٹو صاحب کو ہم نے تاریخ میں پڑھا, یا عمران خان کو تو ہم نے خود دیکھا, کور کیا. جب ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی پارٹی لیڈر جب وہ ایک پاپولر لیڈر بنتا ہے, تب کہیں نہ کہیں ایک پیج جو ہوتا ہے نا, پہلے جڑنے کی بات ہوتی ہے پھر پھٹنے کی بات ہوتی ہے. تو یہ جڑنا پھٹنے کی وجہ سے پاکستان کی سچویشن ہے, اور جس قسم کے حالات ہیں, مجھے امید وہی نظر آتی ہے کہ جب تک سویلین کی امپاورمنٹ نہیں ہوگی, اور جس طریقے سے یہ حکومتیں لائی جا رہی ہیں اور جا رہی ہیں, اس میں مائنورٹی میجورٹی نہیں بلکہ یہ سب اسی طرح کچلے جائیں گے. اور ایک ہی گزارش آپ کے چینل کے تھرو کروں گا, اور ایک ہی جو ہے میری گزارش ہوگی آپ کے چینل کے تھرو, کہ ہمیں پرائم منسٹر یا ہمیں کوئی بڑی وزارت نہیں چاہیے. ہمارا جو اسکول کا سسٹم ہے, ہمارا جو نصاب ہے, اس میں ہمارے ہیروز کو جس طرح ولن بنایا گیا ہے, جس طرح نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں, جس طرح چھوٹے چھوٹے دماغوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو سوچ چینج کی جا رہی ہے کہ ہندو آپ کا دشمن ہے, سکھ آپ کا, جو رنجیت سنگھ تھا اس نے بڑے ظلم ڈھائیں. خدا کے بندو, ہمیں بھی تکلیف ہوتی, وہ سرزمین, اس پاکستان, اس ہندوستان سرزمین کی مٹی کی, تو اس نصاب میں تھوڑا بہت فرق لائیں گے تو کم سے کم سوچ بھی اچھی ڈیولپ ہوگی, بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہوں گی. اور یہ بات کی بات ہے, لیجسلیشن ہمارے سامنے کس طرح 54 بل ابھی ریسنٹلی 3 دنوں میں پاس ہوئے تھے. گینیز میں یہ ریکارڈ آئے گا نون لیگ کا, کہ جس طرح بل پاس ہوتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی, کیا کیا قدغنیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. سو یہ گزارش ہے, باقی آپ کو پتہ ہے آئین اور قانون پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. آپ کو سویلین سپریمیسی نے نظر آتی ہے, مگر کم از کم آپ اپنا نصاب تو درست کریں. دیپک مختصر,
آپ کو امید جس طرح یہ کہہ رہے ہیں سویلین رول میں ایک پارلیمانی ڈیموکریسی میں جمہوریت میں نظر آ رہی ہے، ویر جی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے امیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ کو آپ کو کہاں امید نظر آ رہی ہے؟ درست کہ ان میں نظر آ رہی ہے؟ کسی نے بڑی اچھی بات اس نے کہی تھی کہ پاکستان the prime minister کیا کہتے ہیں as the prime minister is elected okay gets to کیا blame بھی بیچارے انہیں کو دیا جاتا ہے، ساری گالیاں بھی بیچاروں کو دیا جاتی ہے، اتھارٹی اور پاور نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو جس دن ڈیموکریسی آگے اسی دن بڑھے گی جب ایکسٹرنل پاورز جو ہیں یا انٹرنل پاورز وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے چلنے دیں، ڈیسیشن میکنگ کو چلنے دیں، ویژن کو چلنے دیں، اور ایک ملک آگے چلے گا۔ جتنے آپ اس میں ہرڈلز ڈالیں گے، اسپیشلی یو کی ناٹ افورڈ ٹو ان دی 22nd century، جہاں اگر سکھ مین آف ایشیا ہی رہنا چاہتے ہیں ساری زندگی تو پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اوکے؟ اگر آپ پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو لائک دے سیڈ democracy must rule and democracy must take the game forward and democracy must be given a chance، میرا خیال ہے یہ آپ کا، and you must listen to what the people have to say۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ دیپک، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو، اٹس اے ریئل پلیجر ٹو اسپیک ٹو یو۔ ویر جی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، اتنی آپ نے اپنی دل کی بات جو ہے ہمارے سامنے رکھی۔ تو ناظرین، جو ہمارے تینوں مہمان تھے، میں کہوں گی کہ نان مسلم جو ہے کمیونٹی سے، ان کا آج یہی کہنا تھا کہ آپ اپنی بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ ٹھیک کریں، اور چونکہ میں نے آج ایک خاتون کو نہیں بلایا، مطلب ہم نے بلایا تو تھا مگر وہ آ نہیں سکیں، تو ایک جو فیمس ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر رہ چکی ہیں 2 دفعہ، ان کے کوٹ سے میں ختم کرتی ہوں۔ جس طرح دیپک صاحب نے کہا کہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو جو ہے با اختیار ہونا چاہیے، تو بے نظیر صاحبہ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر تب بنوں گی جب سسٹم صحیح ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، مشرف کے دور کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، تو اس کے اندر تو جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک پی این کی طرح ہوتا ہے، اور میں پاکستان کا پی این نہیں بننا چاہتی، میں پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتی ہوں۔ تو جو ہماری طاقت ہے وہ ایک جمہوری نظام سے ہی آئے گی، یہ ہمارے بھائیوں کا کہنا ہے۔ منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سب کو آزادی مبارک ہو۔